أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आज हम अपने सेशन का आगाज़ चंद सवालात से करते हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ये सवालात खुद से करें। क्या आपने कभी सोचा है कि वालिदैन की तरबियत के तरीके कैसे आपके बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है? आप अपने बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहिरा कैसे करते हैं? आप कैसे बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं ताकि वो खुद एतमाद बन सकें? क्या आपके बच्चे कभी आपके साथ अपनी मुश्किलात का इज़हार करते हैं? और अगर करते हैं तो आपकी क्या अप्रोचेज़ होती हैं? आप उनकी कैसे मदद करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ शफकत, मोहब्बत और उनकी जो तरबियत है वो कैसी थी? क्या आपने कभी अपने बच्चों के साथ मुआज़ बिन जबल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी गुफ्तगू हुई थी, क्या इस तर्ज पे कभी गुफ्तगू की है? आप अपने बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत, शफ़क़त और उनकी तरबियत के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये आयत हमें ये बताती है कि हमारी हमारी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने लिए है, यानी खुद को सिर्फ आग से नहीं बचाना बल्कि अपनी औलाद को भी इससे बचाना है और उसके लिए हमने उनकी तरबियत को सही तरीके पे करना है। कुरान में हमें औलाद की तरबियत के हवाले से बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी औलाद को गाइड किया, कैसे उनकी अप्रोचेस थी तरबियत के हवाले से। तो चंद एक का हम यहाँ जिक्र करते हैं। जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत के हवाले से उन्होंने फरमाया, कुरान में आता है, या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम कर, भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना कर और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक की बड़ी हिम्मत के कामों में से है। तो ये आयत हमें ये समझाती है कि वालिदैन को बच्चों की नमाज, अच्छे अखलाक, सब्र और इस्तिकामत की तरबियत देनी चाहिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ताकि वो एक मजबूत और सालेह इंसान और एक बेहतरीन मोमिन बन सके। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। बस अल्लाह की रहमत से आप उनके लिए नर्म दिल हैं, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द से भाग जाते। तो इस आयत से हमें क्या उसूल मिलता है? इस आयत से हमें नरमी और मोहब्बत करने का सबक मिलता है ताकि दिल जुड़े रहें। और अगर हम इसको वालिदैन के लिए लें तो कैसे कि वालिदैन अगर अपने बच्चों की तरबियत में नरमी और बचपन से ही, स्टार्ट से ही अगर वो नरमी मोहब्बत से अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो बच्चों और उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। एक और प्रॉफिट की मिसाल मिलती है, क़ाल या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो ये आयत हमें ये सिखाती है कि वालिदैन को अपनी औलाद को शैतानी वसवसों और बुरे असरात से बचाने के लिए भी खबरदार करना है। यानी हर तरह से, हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट को देखना है, हर लिहाज से उनकी तरबियत करनी है, उनको खबरदार करना है, उनकी सही रहनुमाई करनी है। फिर बहुत से वालिदैन का ये सोच होती है, बहुत से वालिदैन की, कि वो अपनी औलाद की तरबियत जो है वो अपनी जहानत से, अपनी स्मार्टनेस से या उनकी आला जो एजुकेशनल स्किल्स हैं उनकी बिना पे वो बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। फिर वो ये सोच, एक और उनकी ये सोच होती है कि वो अपने औलाद को जब आला स्कूलों में डालेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन कर लेंगे या उनके बिहेवियर्स पे काबू पा लेंगे।
लेकिन कदीम ज़माने में कहा जाता था कि वालिदैन अपने बच्चों को डिसिप्लिन तो कर सकते हैं, लेकिन तकवा और नेकी करने का जो शौक है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बच्चों के दिल में डाल सकते हैं। उसके लिए वालिदैन को क्या करना है, अपने बच्चों के लिए बहुत दिल से, बहुत खुलूस के साथ, दिल से अच्छे से हर टाइम अपनी औलाद के लिए जो है वो दुआ करनी है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल मिलती है कि उन्होंने दुआ की, अपनी औलाद के दिलों में जो इबादत का शौक है उसको डालने के लिए उन्होंने दुआ की थी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी ये दुआ कबूल फरमा। तो ऐसे ही हमने भी अपनी औलाद के लिए जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी औलाद में आ जाए, तकवा चाहते हैं तो तकवा की दुआ मांगनी है, हिदायत चाहते हैं तो हिदायत की दुआ मांगनी है, अखलाक अच्छा चाहते हैं तो अच्छे अखलाक की दुआएं मांगनी है, और पुरखुलूस दुआएं, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से अल्लाह से मांगना है। फिर नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें ये सिखाती है कि वालिदैन को अपनी औलाद को गुमराही से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी है और फिर मायूस नहीं हो जाना, बल्कि अल्लाह से स्टिल दुआएं करनी है और पूरी कोशिश लगा देनी है ताकि वो राह रास्त पे आ सकें। और जो बच्चों को शफकत और मोहब्बत से नसीहत करना है और उन्हें दुनिया और आखिरत के लिए दुनिया और आखिरत की तरफ बेहतरीन जो रहनुमाई है वो वालिदैन का अहम तरीन फरीज़ा है। इब्नुल क़य्यिम इस बारे में फरमाते हैं कि एक बच्चे की दुरुस्त तरबियत एक बेहतरीन अमल है जिसके असरात न सिर्फ दुनिया में होते हैं बल्कि आखिरत में भी होते हैं। यानी न सिर्फ वो दुनिया में कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी उसको कामयाबी नसीब होती है। आइए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मिसालें लेते हैं। चंद एक मिसालों का हम जिक्र करेंगे वरना सीरत भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। सबसे पहले हम मुआज़ बिन जबल की मिसाल लेते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल को देखा कि वो नमाज के बाद उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने एक दुआ नहीं पढ़ी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को फरमाया, ए मुआज़, बहुत ही मोहब्बत से, ए मुआज़। फिर उनका हाथ थामा, उनकी तरफ उनका आई कांटेक्ट था प्रॉपरली और हाथों को थामा हुआ है और आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर फरमाया मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ कि नमाज के बाद ये दुआ तर्क न करना, और वो दुआ थी अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, कि ऐ अल्लाह मुझे अपना जिक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने वाला बना। फिर अब देखिए इस मोहब्बत और शफ़क़त का नतीजा क्या निकला था कि मुआज़ बिन जबल के बारे में आता है कि उन्होंने फरमाया कि उसके बाद उन्होंने पूरी ज़िंदगी वो दुआ तर्क नहीं की थी। ये नताइज हैं मोहब्बत के, शफ़क़त के, इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत करने के। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत मिसाल मिलती है कि एक मर्तबा एक बच्चे की चिड़िया मर गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और नहायत शफ़क़त से उसकी दिलजोई की और उसके दर्द को समझा। मगर हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों के जो खिलौने होते हैं हमें पता है वो टूट जाते हैं, तो हम कहते हैं छोटी सी तो चीज़ है, इट्स ओके, लेकिन हम उनकी उस फीलिंग को हर्ट करते हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। लेकिन देखिए सीरत में हमें कैसी मिसालें मिलती हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथ वक्त गुजारते थे। नमाज के दौरान वो आपके ऊपर चढ़ जाते थे जब आप सजदा कर रहे होते थे। तो लुक दिस आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या ये तो नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ने दे रहे। अगर जो घर में बड़े हैं या माएँ हैं इवन वो भी गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन ये सीरत में मिसालें मिलती हैं, ऐसे ही बच्चे लर्न करते हैं। फिर हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये भी एक छोटे सहाबा में से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में अखलाक के सबसे अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुझे किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन किसी काम से भेजा। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे कहते हैं, दिस इज अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर। तो उन्होंने कहा हालांकि मेरे दिल में ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिस काम का हुक्म दिया है मैं उसके लिए जरूर जाऊंगा। तो मैं चला गया और रास्ते में चंद लड़कों के पास से गुजरा, वो बाजार में खेल रहे थे। फिर अचानक मैंने देखा, यानी वो भी जब बच्चों को उन्होंने खेलते देखा तो खुद भी उनके साथ खेलने लगे।
پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کی گدی کو پکڑا، یعنی گردن سے پیچھے، اور مجھے پکڑ لیا اور فرمایا میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک کام کے لیے میں نے بھیجا ہے حضرت انس کو، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو انہوں نے پیچھے سے آ کے پکڑا، لیکن وہ اسمائل کر رہے تھے. لک سبحان اللہ، دس از بیوٹیفل ایکسپریشن فرام ہم، اور ایک اچھی تربیت تھی ان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چھوٹے انس، کیا تم وہاں گئے تھے جہاں جانے کو میں نے کہا تھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں جا رہا ہوں، کہ ابھی جا رہا ہوں. تو ہم نے یہ خوبصورت جو سیرت سے مثالیں ملتی ہیں تربیت کی، اور جو خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ محبت سے بھرپور ہے، شفقت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرپور ہے، تو ہم نے انہی چیزوں کو اپنی تربیت میں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی جو تربیت ہے ایک سکسیسفل پیرنٹنگ کر سکیں اور بچوں کو بھی فائدہ ہو. ورنہ جتنا ہم سخت ہوتے ہیں بچے اتنے ضدی ہونے لگتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ٹاپکس ایسے ہیں جس میں ہم والدین کو بتا رہے ہیں کہ والدین ان چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں میں بڑوں کی عزت کرنا بھی سکھانا ہے. بچوں میں جیسے چھوٹوں کی بڑوں پہ لازم ہے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، اور چھوٹوں پہ لازم ہے کہ وہ بڑوں کی رسپیکٹ بھی کریں. ایسا نہیں کہ ہم بس بچوں کے حقوق پہ ہی فوکس کرتے جا رہے ہیں اور بچہ جو چاہتا ہے کرتے جا رہا ہے اور ہم ان کو روک ٹوک نہیں رہے اور وہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. وی آر اوکے ود اٹ، نہیں ہم ان سے نرمی سے ہی، لیکن سم ویئر فرمنس ضروری ہے، تھوڑا بیلنس رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے اور بہترین پیرنٹنگ کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ آج کے ہمارے ٹاپک جو کہ ہے فوکسڈ پیرنٹنگ میں ہم یہ جانیں گے کہ پیرنٹ سینٹرک اور جو چائلڈ سینٹرک اپروچز ہیں تربیت کے حوالے سے وہ کیا ہیں اور وہ کیسے پیرنٹس کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر کنول، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ٹاک کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج ہم بات کریں گے کہ پیرنٹنگ فوکس کیا ہونا چاہیے جب بھی والدین نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اور بات یہ کہ اس کا جواب ہمیں بہت ہی سادہ لگتا ہے. ہم کہتے ہیں آف کورس پیرنٹنگ کا فوکس یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سدھر جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. تو آنسر ہمیں بڑا آبویس لگتا ہے. یعنی ہماری جو پوری سوسائٹی ہے اس وقت چائلڈ سینٹر اپروچ کے ساتھ پیرنٹنگ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسئلے مسائل ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہم بچوں سے پھر بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری فیملیز کی ڈس فنکشنالٹی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پہ سوال فوراً یہ بھی آتا ہے ذہن میں، مطلب اس میں بری بات کیا ہے؟ ہم یہی تو چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے اور ہمارے بچے صحیح راستے پہ رہیں، صراط مستقیم پہ رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں. تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے، ہم کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے، بڑی خاص کوالٹیز ہیں اس کے اندر. اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے ایکسپرٹس کو سنتے رہتے ہیں، بکس بھی پڑھتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اپنے بچے کے لیے کیا گول ہونا چاہیے. جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنے دماغ میں ایک سٹینڈرڈ فکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے بچے کو خوش بھی ہونا چاہیے، کامیاب بھی ہونا چاہیے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت کائنڈ ہو، بہت رسپیکٹفل ہو، سب کی عزت کرنے والا ہو. اور یہ سب کوالٹیز جو ہیں ہمیں اپنے بچے میں نظر آنی چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ بچے پہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی جو ہماری اینڈ کی پرابلم اس میں ایڈ آن ہو رہی ہے، بچے کو تنگ کر رہی ہے، پریشانیاں لا رہی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹینشن بڑھتی جاتی ہے. جو ہم بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں بچہ سیکھتا نہیں ہے، یا بچہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ
ایک راستہ ڈیفائن کر کے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جی آپ اس پہ آپ نے چلنا ہے اور اس کو میچ کریں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کا نیچر کیسا ہے، بچہ کیا کرتا ہے، اس راستے پہ لے کے تو جانا ہے، لیکن کون سا روٹ ہم نے لینا ہے وہ ہمیں اپنے بچے کے لیے ڈیفائن کرنا پڑے گا بچے کے مطابق۔ ایک ٹپیکل سینیریو میں اگر آپ کو دوں کہ کچھ پیرنٹس ہیں جنہوں نے اسی طرح سے چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ کرنی شروع کی، ان کا فوکس یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، ہم تو ظاہر ہے جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا جو کچھ ہمیں تجربات نے سکھایا ہے اس کی روشنی میں صحیح ہی فیصلے کر رہے ہیں اور صحیح ہی کام کر رہے ہیں۔ اب وہ بچے کو پش کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں، یہ تمہیں حاصل کرنا ہے، یہ تمہیں کام کرنا ہے، یعنی جو بھی کرائیٹیرین نارمل ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے اس پر لے کر چلنا چاہتے ہیں بچے کو۔ اب بچپن سے جوانی تک کا سفر لے لیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا بچہ کیا کھا رہا ہے، رشتہ دار کا بچہ کیا کھا رہا ہے، اور رشتہ دار کا بچہ جو ہے یا ارد گرد کے بچے جو ہیں ان میں سے کون کیا کچھ کامیابی کے سفر پہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے حفظ کر لیا، کوئی نمازیں ساری پڑھ رہا ہے، کوئی اماں ابا کی ساری بات مانتا ہے، کوئی نمبر زیادہ لیتا ہے، اور ہم ان ساری باتوں کو جمع کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں بہت سی خرابی لا رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بہن بھائیوں میں کمپیریزن، کزنز میں کمپیریزن، اور بچوں کی مثالیں دے دے کر ہم بتاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھنے کے بجائے اور زیادہ سٹربن ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا رونا اور اس کا چیخنا چلانا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ وہ ایسے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو ڈی سٹریس کیسے کریں، اور پھر ہم کہاں پہ ایک دم اتنی سختی کر رہے تھے، اور اب وہ 10-11 سال سے جب اوپر ہوتا ہے اور ہمیں ٹین ایج میں آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہ کوئی تھریٹس دیتا ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے اس کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس پورے عمل میں جب ہم بچے کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے بہت جد و جہد کر رہے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا پورا تعلق اس کے ساتھ خراب ہو چکا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ بالکل ہم سے کسی طرح سے بھی کنیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ ٹین ایج میں یا آگے جاتے ہیں تو ان کا ایک انزائٹی لیول بہت ہائی ہوتا ہے، تھرو آؤٹ ہی ہائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اماں ابا کو کیسے خوش کریں۔ یعنی اماں ابا کو تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت کیئرلیس ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن بچے پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سٹریس جاتا ہے کہ مجھے جو بھی میرے والدین نے ایکسپیکٹیشن مجھ سے سیٹ کی ہوئی ہیں ان کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ہر لمحے جج کیا جائے گا اور ہر لمحے مجھے وہ فیصلہ کرنا ہے جو بھی وہاں پہ اتھارٹی ہے اس کو پلیز کرے۔ جیسے بہت سی خواتین سے جب میری بات ہوتی ہے جو سسرال میں رہتی ہیں، یا ان کے ہسبینڈ بھی ان کو کوئی سٹینڈرڈ دے دیتے ہیں، یا کبھی کبھی ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہے، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک سٹریس کا پیکیج آتا ہے کہ ریلیشن شپ تو آپ کا چل ہی نہیں رہا ہوتا، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو بار بار پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم نے بچے کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ اس کے اندر وہ معیار آہستہ آہستہ خود سیٹ ہوتا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ جملے بول کر نا اس کو سکھانا پڑے کہ بیٹا لگ پتہ جائے گا جب تم اپنے اون پہ ہوگے، ابھی تو تم اماں ابا کے سہارے بہت کچھ کر لیتے ہو نا، اور ہم تمہیں بہت اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کو خود سمجھ آئے، یعنی جو ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے نا تقویٰ، وہ تقویٰ کا معیار اس کے اندر جو ہے وہ خود آنا شروع ہو جائے، اور ہم اس کو مس میچ نہ دیں، اس کے اندر کوئی تنہائی نہ آئے، خاموشی نہ آئے، اور اسی طرح سے وہ ڈیفائنڈ نہ ہو، وہ یہ نہ کرے کہ ہر بات پہ ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو مائکرو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی ان کو انکریج کر رہی ہوتی ہے کہ جی آپ یہی طریقہ اختیار کریں کیونکہ اس کے بغیر تو بچہ آپ کے قابو نہیں آئے گا، تو پھر ہم جگہ جگہ کھڑے ہو کر جو سوالات کرتے ہیں وہ اسی نیچر کے ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی جو بھی میں سیشن لیتی ہوں اس کی اینڈ میں زیادہ تر سوالات ایسے ہی آتے ہیں، مثلا میرا بچہ جی بہت شائع ہے، اس کا کیا کروں؟ میرا بچہ چپ رہتا ہے، اس کا کیا کروں؟ میرا بچہ اگریسو ہے، اس کا کیا کروں؟ میرا بچہ امپلسو ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا بچہ ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے، پڑھائی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ میرا بچہ موٹیویٹڈ ہی نہیں ہے کسی کام کے لیے، اس پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی کیجول ہے،
بہت پروکریسٹینیٹ کرتا ہے، فوکس نہیں ہے، لیزی ہے. یعنی ہم نے ہر طرح کے ٹائٹل اپنے بچے کو دیے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، جب ہم اتنے سارے پریشرز میں رہ رہے ہیں کہ بچہ یہ کر رہا ہے، بچہ یہ کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری جو والدین ہونے کے ناطے جو پریشانی ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. کیونکہ ہم تو ایک ڈریم لے کر آئے تھے دنیا میں کہ جی ہم نے تو بچوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھانا ہے. اب وہ ڈریم پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب ہمیں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں گلٹ آتا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں تو فیل ہو گیا، اب تو مجھ سے بچہ نہیں کنٹرول کیا جا رہا. اب یہاں پہ جیسے ہی اس طرح کی فیلنگز آنی شروع ہوتی ہے تو وہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑے الارم کی شکل میں سامنے آتا ہے، الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی فیلنگ آتی ہے والدین کو، میں بہت ہیلپ لیس ہوں، کچھ نہیں مجھے پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نہایت خوف محسوس ہوتا ہے. اور پھر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آپ کے کیا رویے بچوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کنسرن تو ہونا ہے بچے کے لیے. ظاہر ہے وہ جس سوسائٹی جس معاشرے میں رہ رہا ہے اور جس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں. ہمیں کوئی حکمت کے ساتھ فیصلے بھی کرنے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اپنے بچے کو کہیں کہیں جھنجھوڑنا بھی ہے، کہیں کہیں اس کو وہ مینرز بھی سکھانے ہیں. لیکن اصل کام کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بھی ایسا سٹینڈرڈ نہ سیٹ کر دیں ایکسیلنس کا جو وہ حاصل نہ کر سکے. اس کی عمر کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس عمر کا بچہ کن کن انٹرنل چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بچے کے اوپر کون کون سے پریشرز ہیں؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ایکسپیکٹیشن کو پورا کروں؟ یعنی کیونکہ وہ بہت ان سپوکن طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، یا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بہت ووکل ہو کر بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ بس ایک وہ لینز ہے جس کے نیچے بچہ ہر وقت ہوتا ہے. اور جب بچہ نہیں اس پورے کام کو پورا کر سکتا اور ہم جب ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں تو بچے کے اندر بھی بہت زیادہ شرمندگی آتی ہے، بہت گلٹ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے کچھ بیہیویئرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ اسکول میں فوکس نہیں کر پاتا، ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے، غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی جب وہ ٹین ایج کی طرف جاتے ہیں تو وہ باہر سے دیکھنے میں ٹھیک نظر آتے ہیں، وہ اپنے اوپر اندر غصہ کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ اپنے اوپر اندر غصہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ سیلف ہارم کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے ہمارا اور ان کا گیپ بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے ہم کس طرح سے کوئی پلاننگ کریں؟ یعنی ہم تو صرف اللہ کی خاطر جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہوتی ہے اپنا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے مجھے اپنے بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اس کو مکمل طور پہ صحیح طرح سے پورا کرنا ہے. لیکن اس عمل میں نا ہم وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ بس شہید ہی ہو رہے ہیں، جگہ 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 ہمیں کوئی نہ کوئی زخم لگ رہا ہے اور ہم پریشان ہی پھر رہے ہیں. اور پیرنٹس بچوں سے زیادہ بڑے وکٹمز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو کچھ بھی ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ اگر ہم خود اپنے اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے بچے کو اٹھانا ہے، کھڑا کرنا ہے، تو پہلے ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز اپنے بارے میں پہلے درست کرنی ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم ہر معاملے میں بچے پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیں کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا. ہم فوراً اپنے اوپر آئیں، ہم پیرنٹ سینٹرڈ پیرنٹنگ کریں، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اچھا میں بچے سے یہ کروانا چاہ رہی ہوں، میں بچے کو یہ بیہیویئر سکھانا چاہ رہی ہوں، بچے کی اس طرح کی پرسنالٹی ہے، اب وہ سکھانے کے لیے مجھے کون سا روٹ لینا ہے، مجھے کس طرح سے کام کرنا ہے. جب تک ہم یہ والا سلسلہ لے کر نہیں چلیں گے، مسئلے مسائل جو ہمارے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، وہ بلکہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے، بچہ کتنی جگہوں پہ ویلیڈیشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا. ہم یہ کہتے ہیں نا، بیٹا نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے تو پڑھائی بھی کرو، بیٹا پڑھائی کر لی تو ٹھیک ہے تو نماز بھی پڑھو. اچھا اب کھانا کھا لیا ہے آج تو پھر بیٹھ کر یہ کام بھی کر لو، کمرے کی صفائی بھی کر لو. یعنی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک نیا ایجنڈا جو ہے نا
وہ تیار ہوتا ہے اور ہم اس ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بچے کو بہت سی جگہوں پہ ہم اپروول دے سکتے ہیں، ہم اپروول نہیں دیتے. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے بچے کی تعریف کر دی، شاباشی دے دی تو یہ تو بگڑ جائے گا، جبکہ وہ بہت سے کام ہمیں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نوٹس کریں. ایک دفعہ ایک بچی میرے پاس آئی اور اس کے کافی سارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز تھے. تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے اور بار بار کہہ رہے تھے یہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہی. اس بچی نے باقاعدہ اپنے وہ اسپیسیفک ٹائمز بتائے کہ میں نے ان جگہوں پر اپنے بیہیویئرز کو اس طرح سے ٹھیک کیا تھا، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا. اور پھر مجھے لگا کہ جب کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کون سا بیہیویئر دوں، اور وہ پھر دوبارہ اسی بیہیویئر کی طرف لوٹ گئی. اسی طرح بچوں کو ایک بلانگنگ کی فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ان کو ہر جگہ پہ لگے کہ یا تو ہم ناراض ہیں اور یا ہم ان سے جان چھڑا رہے ہیں یا ان کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف ہمارا اپنا بھی اندر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے بچوں کا بھی بڑھ جاتا ہے.